बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रानो एक गांव में रहती थी। वो एक कुम्हार की बेटी थी। उन लोगों का गुजर बसर मिट्टी से बर्तन बनाकर उनको बेचने से होता था। लोगों का रिस्क मिट्टी से वाबस्ता था। रानो के घर में उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बड़ी बहन रसिया और उसकी दादो रहती थी। रानो अपनी माँ बाप की छोटी ही औलाद थी। इस वजह से ये घर भर की लाडली थी। उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात पूरी होती थी। वो जो कहती थी उसके माँ बाप उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखें भी उसके बालों और आंखों का रंग सुनहरी था। उसका रंग कुंदन सा था जो धूप में दहकने लगता था। वो भी रंग पहनती थी, वो उस पर जच जाता था। वो जिस कदर हसीन थी उस कदर मासूम भी थी और कदरे बेवकूफ़ भी थी। हर किसी की बातों में आ जाती थी। इस बात पर उसकी बड़ी बहन रसिया उसको अक्सर डांट देती थी, मगर रानू पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। वो उसकी बातों को हंसी में टाल जाती थी। उनके घर के करीब ही एक कुआं था जहाँ से वो लोग पानी भर कर लाते थे। क्योंकि उसका बाप एक कुम्हार था तो उनके घर में रंग बिरंगे घड़े होते थे। रानू रोज नया घड़ा लेकर जाती और उसमें पानी भर कर लाती। उनके घर के करीब ही घाटियां थीं जहाँ से ये लोग मट्टी लेकर आते और घर में लाके उनसे बर्तन बनाते थे। रानो भी अक्सर अपने बाप के साथ जाती थी और मट्टी लाने में उसकी मदद करती थी। उस दिन भी वो दोनों बाप बेटी इकट्ठे गए और वहां से मट्टी लेकर आए। उन लोगों ने घर में एक गधा रखा हुआ था, उस पर उन्होंने बोरियां रखी हुई थी और वो मट्टी उन बोरियों में वो लोग भर कर लाते थे। उनकी वापसी शाम गई हुई थी। घर आकर वो थक हार कर सो गई। अगले दिन वो भी बाप के साथ ही बर्तन बनाने में मसरूफ हो गई। वो उनसे बर्तन बनाना सीख रही थी। उनके गांव में लड़कियों के पढ़ने लिखने का कोई रवाज नहीं था। उनके गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था और उसमें भी प्राइमरी तक ही पढ़ा था। उसके बाद ही घर में सिलाई कढ़ाई करना और सीना परोना, खाना बनाना और कभी कभी अपने अब्बू के साथ बर्तन बनाना सीख रही थी। यही उसके मशागिल थे और यही उसकी मसरूफियात थी। उसने एक छोटा सा घड़ा बनाया हुआ था और फिर उस पर नक्शो निगार बनाए। वो एक बहुत ही खूबसूरत घड़ा बन गया था। रानू उसे देख देख कर निहाल हो रही थी। ये उसकी पहली काविश थी और उसने भी बहुत खूबसूरती से इसे बनाया था। अगले दिन उसने सोचा कि मैंने जो खुद नया घड़ा बनाया है मैं उसी में पानी भरकर लेकर आऊंगी। चुनाचा वो नया घड़ा लेकर कुएं पर चली गई और जब उसने उसको पानी से भर दिया तो वहां पर एक गरीब औरत आई। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। वो औरत मुसाफिर थी। वो बहुत ज्यादा गरीब औरत थी और कहीं दिनों से भूखी और प्यासी थी। रानू ने सोचा कि उसको पानी पिलाती है और फिर घर लेकर जाकर उनको खाना भी खिलाएगी। रानू एक बहुत ही खुदा तरस लड़की थी। उसने उस औरत को और उसके बच्चों को पानी पिलाया। वो लोग इतने प्यासे थे, पूरा घड़ा खाली हो गया। रानू ने उसे फिर से पानी से भरा, दोबारा से सर पर रखा। थोड़ा सा आगे चली कि उसे ठोकर लगी। घड़ा नीचे गिर गया और टूट गया। रानू को बहुत दुख हुआ। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे घड़ा नहीं, उसका दिल टूट गया है। रानू को बेतहाशा रोना आया और वहीं पर बैठकर वो भी पढ़ती अगर उसे उन छोटे बच्चों की भूख का एहसास न होता। वो जल्दी से उन लोगों को घर लेकर गई और उनको खाना दिया। उसकी अम्मी और दादों ने पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा ये मुसाफिर हैं। वो लोग बहुत खुदातर्स और मेहमान नवाज थे। उनके घर में कोई भी मेहमान आ जाता तो वो खुश हो जाते थे। ना वो नाक मुंह चढ़ाते थे और ना ही उनके माथे पर तीवरी आती थी। उन लोगों का भी उन्होंने खुशदिली से इस्तकबाल किया और खाना खिला के और थोड़े से पैसे देकर उन्हें वापस भेजा। वो औरत रानू को दुआएं देती चली गई। रानू का दिल आज बहुत ज्यादा उदास हो रहा था। उसकी दादू और अब्बू उसे बहलाने लगे। कहने लगे तुम ऐसा ही एक और घड़ा बना लेना, देखना वो इससे भी ज्यादा अच्छा बनेगा। रानू बहल भी गई। ये गर्मियों का मौसम था। वो सब लोग सहन में सोते थे। उन्होंने सहन में एक लाइन में चारपाइयां बिछाई हुई थी। रानू की चारपाई सबसे आखिर पर थी। आधी रात को उसकी आंख अपने नाम की पुकार से खुली। वो समझी कि वो ख्वाब देख रही है। फिर कदरे वाजे तौर पर उसे अपना नाम सुनाई दिया। रानू उठकर बैठ गई और हैरान हो गई कि उसे इस वक्त कौन बुला रहा है। उसने देखा सब लोग अपनी चारपाइयों पर बेखबर सोए हुए ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। रानू अपनी चारपाई पर बैठते हुए इधर उधर देख रही थी। उसे फिर से अपना नाम सुनाई दिया। रानू ने आवाज की सिमत देखा।
اسے سیڑھیوں کے پاس ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ وہ رانو کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ ایک نوجوان انسان لگ رہا تھا۔ رانو دل ہی دل میں ڈر گئی، سوچنے لگی کہ ان کے گھر میں ہی کون آ گیا۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا تو دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ یقیناً دیوار پھلانگ کر آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ شور مچا کر سب لوگوں کو جگا دے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کوئی چور ڈاکو ہو اور اس کو نقصان پہنچا دے۔ اس نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حیران رہ گئی کہ اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سایہ بدستور اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ پھر رانو نے چارپائی سے نیچے اتری اور چپل پہن کر اس کی جانب چل دی۔ وہ اب چھت پر چلا گیا، رانو بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دل میں یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر گھر والے اٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی چارپائی پر نہیں ہے تو کیا سوچیں گے، اور اگر انہوں نے اس نوجوان کے ساتھ اسے دیکھ لیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس نے سوچا وہ اسے دو ٹوک بات کرے، اسے کہے گی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ جب چھت پر گئی تو اس نوجوان نے اس کی طرف منہ کیا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، اس کا رنگ بہت زیادہ گورا تھا، اس پر اس کی نیلی آنکھیں بہت جچ رہی تھیں۔ رانو سے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے اتنا حسین چہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پورے گاؤں میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ کون تھا؟ اور رانو اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس کے گھر میں کیسے آ گیا؟ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ رانو حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تفصیل سے بتاتا ہوں، مگر ٹھہرو، میری بات سن لو۔ تم نے میری بات کو تأمل اور سکون سے سننا ہے۔ تم نے مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ رانو کو اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ خلاف توقع خاموش رہی۔ رانو بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ گھر سے کوئی جاگ کر اس کے پیچھے تو نہیں آ گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ سب لوگ سو رہے ہیں۔ میرا نام زین ہے اور میں ایک جنزاد ہوں۔ رانو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا تم ایک جن ہو؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ مطلب کہ تم یہاں کیسے آئے؟ سب بتاتا ہوں، تحمل سے میری بات سنو۔ میرا نام زین ہے اور میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ نوجوانی میں میری دوستی کچھ سرکش جنات کے ساتھ ہو گئی تھی اور میں بھی سرکش ہو گیا تھا۔ میں ایک یتیم جن ہوں۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میرا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرا اور کوئی قریبی رشتہ دار تھا۔ مجھے سرکشی کی سزا کے طور پر شاہ جنات نے وہاں سے نکال دیا۔ میں پھر تمہاری دنیا میں آ گیا۔ تمہاری دنیا میں بھی میرے قبیلے کے کچھ سرکش لوگ رہتے تھے۔ میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں حد سے گزرنے لگا۔ میں بچوں کو تنگ کرتا تھا، عورتوں کو چھیڑتا تھا، لوگوں کی لڑائیاں کرواتا تھا۔ غرض یہ کہ میں بہت برے کام کرنے لگا تھا۔ ایک دن ایک نیک بزرگ نے مجھے پکڑا اور اس گھاٹی میں لا کر قید کر دیا۔ میں پچھلے 100 سال سے وہاں پر قید ہوں۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے یہ کہا تھا کہ تم نے انسانوں کو بہت تنگ کیا ہے۔ تمہیں یہاں سے رہائی تبھی ملے گی جب کسی مظلوم انسان کی مدد کرو گے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس گھڑے میں دفن کر دیا۔ میں پچھلے 100 سال سے وہاں پر قید یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر قید ہو کر میں کسی انسان کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہوں۔ پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا، بہت گناہ کیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ مجھے یہاں سے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ تمام جنات جن کے کہنے پر میں سرکشی پر اتر آیا تھا، وہ سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں پچھلے 100 سال سے وہاں پر قید تھا۔ میں روز روتا تھا، خدا سے معافی مانگتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے ایک موقع دے دے میرے رب، میں تمہارے بندوں کی خدمت میں باقی ساری زندگی گزار دوں گا۔ میں جن و انس کو بالکل بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تم اکثر وہاں پر آتی تھی اپنے باپ کے ساتھ، میں تمہاری آواز سنتا تھا۔ پھر اس دن میں جس گھڑے میں قید تھا، تم نے وہاں سے مٹی کھود کر مجھے نکالا۔ باہر تو نکل آیا میرے، لیکن میرے ہاتھ پاؤں جس زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اس کا سر اسی مٹی میں تھا جو تم نے گھر لے کر آئی۔ پھر جب تم نے اسے گھڑا بنایا، اس کو آگ میں تپایا، تب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ آگ نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو جھلسا دیا۔ اس زنجیر سے چونکہ میرے صرف ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، اسی لیے مجھے تکلیف بھی صرف ہاتھ اور پاؤں میں ہوئی۔ اب وہ زنجیر گھڑے کی شکل میں تمہارے پاس تھی۔
جب تم نے اس غریب بیوہ عورت کو اپنے گڑھے سے پانی پلایا تو میرے ہاتھ کھل گئے، اور جب ان کے بچوں نے پانی پیا تو میرے پاؤں بھی کھل گئے۔ پھر آگے جا کر تمہارے ہاتھوں سے وہ گھڑا گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اب میں مکمل طور پر آزاد ہو گیا تھا۔ چونکہ تم نے مجھے آزاد کیا تھا، اسی لیے اب میں تمہارا غلام ہوں۔ تم مجھے جو کہو گی میں تمہارا ہر حکم مانوں گا۔ رانو حیرت سے منہ کھولے اس کی الف لیلوی داستان سن رہی تھی۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، میں کون ہوتی ہوں کسی کو غلام بنانے والی؟ اس کی بات پر وہ بہت دلکشی سے مسکرایا۔ تو گیا تم مجھے آزاد کر رہی ہو؟ رانو بولی، ہاں میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں۔ اب چونکہ تمہیں نئی زندگی مل گئی ہے تو باقی زندگی تم رب کی اطاعت میں گزارو۔ میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ میں اپنے رب کو ضرور راضی کروں گا، اور میں تمہاری مدد بھی ضرور کروں گا، کیونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور ہم جنات کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم اس سے بڑھ کر بدلہ دیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس کی بات پر رانو جیسے کھو سی گئی تھی۔ مجھے بہت خوبصورت محل جیسا گھر چاہیے، جہاں پر بہت بڑا باغ ہو، رنگ برنگے پھول ہوں اور ہرے بھرے درخت ہوں۔ میرے پاس ہر قسم کے پرندے ہوں، اور گھر میں کام کرنے کے لیے ڈھیروں ملازم ہوں، اور مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور بن کہے میری ہر ضرورت، ہر کام پورا ہو جائے۔ اچھا، تو بس اتنی ہی خواہش ہے تمہاری؟ ہاں، میری تو بس یہی خواہش ہے، اور ان کا پورا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، اور اگر کل کو جب میری شادی ہوئی تو میں نے غریب ہی کے گھر میں جانا ہے، نہ کہ کسی محل میں۔ اچھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسی خبر ہے جس کو سن کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے گھر میں یہ جو چھوٹا کمرہ ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گی؟ ہاں، تمہاری بات کا یقین کروں گی، کیونکہ تم ایک جن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم وہ خزانہ دیکھ کر ہی بتا رہے ہو۔ اور یہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے وہ خزانہ دیکھا ہے، وہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کو اگر تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو بھی وہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ خزانہ ہمارے گھر میں کیسے آیا؟ اس جگہ پر اس سے پہلے ہندو لوگ رہتے تھے۔ جب جنگ آزادی کا زمانہ تھا تو ہندوؤں نے کیا کیا کہ اپنی جتنی بھی جمع پونجی، دولت، سارا کچھ انہوں نے ایک دیگ میں ڈالا، اور اس کے اوپر ایک جادو سے ناگ بنا کر اس کے اوپر بٹھایا، اور اس کو زمین میں دفن کر دیا، اور اس ناگ کو یہ کہا کہ تم اس دولت کی حفاظت پر مامور ہو، تم نے اس دولت کی حفاظت کرنی ہے، اور صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کتنے وقت تک یہ جگہ خالی رہی، پھر تمہارے دادا نے خرید لی، اس پر گھر بنا لیا، اور اب تم لوگ اس گھر میں رہتے ہو۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر میں گھڑا کھود کر خزانہ نکالوں تو کیا وہ ناگ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا؟ ایسا تم سوچنا بھی مت، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ رانو نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو پھر میں وہ خزانہ کیسے حاصل کر سکتی ہوں؟ اس کے لیے تمہیں اس کمرے میں بیٹھ کر ایک جاپ کرنا ہوگا۔ وہ جاپ 20 دن کا ہوگا۔ جب بھی 20واں دن ہوگا تو وہ ناگ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وہ تم سے کوئی سوال پوچھے گا یا تمہارے سامنے شرائط رکھے گا، اور تمہیں ان کا جواب دینے کے لیے 3 دن کا وقت دے گا۔ اگر تم نے اس کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو ساری دولت تمہیں دے دے گا، اور اگر تم ناکام ہو گئی تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، اور واپس اپنے خزانے پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ یہ بات سن کر رانو نے منہ بنا لیا۔ پھر وہ خزانہ مجھے نہیں مل سکتا، کیونکہ میں تو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ میں اس کے سوالوں کا جواب کیسے دے سکتی ہوں؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہر ممکن حد تک ساتھ دوں گا، کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے۔ اب اخلاقی طور پر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی تمہاری مدد کروں۔ تمہارے پاس خزانے کو حاصل کرنے کا ایک اور چانس بھی ہوگا۔ اگر نہ تو واپس چلا گیا تو بھی تمہیں لے کر جاپ کرنا ہوگا۔ وہ 40 دن کا ہوگا۔ 40 دن پھر وہ تمہارے سامنے آئے گا اور تمہارے سامنے کچھ شرائط رکھے گا۔ اگر تم نے ان کو پورا کر دیا تو خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تم پہلے ہی جاپ سے وہ خزانہ حاصل کرو اور اپنی تمام خواہشات کو پورا کرو۔ اس کی بات پر رانو مطمئن ہو گئی۔ وہ جن زیادہ بولا، جاؤ اب جا کر سو جاؤ، کل 9 چندی کی جمعرات ہے اور تم کل سے ہی یہ جاپ شروع کر دو تو بہت اچھی بات ہے۔ رانو نے کہا، اور اگر میرے گھر میں سے کوئی جاگ گیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان سب کو اپنے عمل سے سلا دوں گا، تمہارے جاپ میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ اچھا، اور بات کی بھی مجھے جواب دو۔ رانو نیچے جاتے جاتے واپس پلٹ کر بولی، ہاں جلدی سے بولو، کون سی بات؟ میں نے سنا ہے جو لوگ چلے وغیرہ کرتے ہیں ان کو جنات ڈرانے آتے ہیں،
تو کیا مجھے بھی جنات ڈرانے آئیں گے؟ وہ جنزادہ بولا نہیں، جنات ان لوگوں کو ڈرانے آتے ہیں جو جنات کو قابو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ تمہاری نیت تو صرف خزانہ حاصل کرنے کی ہے، تو جنات کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس تمہیں جاپ سانپ نظر آئیں گے اور وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تم دائرے کے اندر ہوگی اور دائرے کے اندر کوئی سانپ نہیں جا سکے گا، اور جب تم جاپ مکمل کر کے باہر نکلو گی تو وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ رانو نے تائید میں سر ہلایا اور نیچے چلی گئی، اور پوری رات اسے خواب میں محل، خزانہ، زیورات ہی نظر آتے رہے۔ دن بھر بھی وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ رات سب کے سونے کے بعد زین پھر سے آ گیا اور اسے لے کر چھوٹے والے کمرے میں گیا، اور وہاں پر جہاں خزانہ دفن تھا اسے تھوڑا پیچھے اس نے ایک دائرے کا نشان لگایا اور اس کو ایک عمل بتایا اور اس کو پڑھنے کی مخصوص تعداد بھی سمجھا دی۔ رانو دائرے کے اندر بیٹھ کر اس عمل کو کرنے لگی۔ اسے عمل کرتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ اب اسے اکثر کمرے میں جب عمل کر رہی ہوتی تو وہاں پر سانپ نظر آتے۔ پہلے دن تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، پاؤں دائرے سے باہر نکالتے ہوئے وہ خوف زدہ ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے پاؤں باہر رکھا تو سانپ غائب ہو گئے۔ اس کے عمل کو آج 15 دن تھے۔ آج وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے عمل کرتے ہوئے جب آنکھ کھولی تو کمرے میں سانپ ہی سانپ تھے۔ وہ سب سانپ بالکل دائرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر رانو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے بمشکل سے عمل مکمل کیا۔ جب عمل مکمل ہو گیا تو سارے سانپ غائب ہو گئے۔ آج اس کے عمل کا آخری دن تھا۔ آج اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہونا تھا۔ آج وہ پورے دن سے ہی بہت پرجوش تھی، اور جب عمل کا وقت آیا تو تھوڑی تھوڑی گھبرا رہی تھی۔ زین نے اسے تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ناگ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ سن کر رانو تسلی میں آ گئی اور عمل کرنے لگی۔ جب یہ عمل مکمل کر چکی تو اس کی آنکھیں کھولیں تو وہ کمرے میں اکیلی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، وہاں پر زین کھڑا تھا اور اسے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ تسلی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے چند قدم کے فاصلے سے ہی زمین درمیان سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑا دیو قامت ناگ نکلا۔ وہ بالکل کالے رنگ کا ایک بہت ہی بڑی جسامت کا ناگ تھا۔ اس کو دیکھ کر رانو پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ ناگ انسانی آواز میں بولا، کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ رانو نے کہا کہ میں وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہوں جس کی حفاظت پر تم مامور ہو، کیونکہ میں اس کی حقدار ہوں، اسی لیے وہ خزانہ مجھے دے دو۔ ایسا بولنے کے لیے اسے زین نے کہا تھا۔ اس ناگ نے کہا کہ تم اس کی حقدار ہو تو ثابت کرو، میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو، میں وہ خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تمہارے پاس 3 دن ہیں، جب تمہارے پاس ان 3 سوالوں کے جواب آ جائیں تم اسی وقت یہاں پر آ جانا۔ اگر تم نے صحیح جواب دے دیے تو میں یہ خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رانو نے کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو تم؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قیمتی چیز ہے جو آپ سے ایک بار کھو جائے تو واپس کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم اس خزانے سے نہیں خرید سکتی؟ اس کے سوالات سن کر رانو پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ ان سوالوں کا جواب کیسے حاصل کرے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے ناگ واپس زمین کے نیچے چلا گیا اور رانو کو نیند آ رہی تھی۔ وہ باہر آ کر اپنی چارپائی پر سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک جاہل ان پڑھ لڑکی ہوں، میں ان سوالوں کے جواب کیسے تلاش کروں؟ اتنے میں زین اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ ناگ نے تم سے کون سے سوال پوچھے ہیں؟ رانو کے بتانے پر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ کہتا ہے کہ آج رات ہمارے گھر والے سو جائیں گے تو ہم لوگ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ رات کو جب سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے تو رانو بھی اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے، مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ بے چینی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب کیسے تلاش کرے گی اور وہ پھر اس خزانے کو کیسے حاصل کر پائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنزادہ زین بھی آ جاتا ہے۔ وہ ایک جادوئی جھولا لے کر آتا ہے۔ جبران اور وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اڑنے لگتا ہے۔ رانو دل ہی دل میں ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے۔ زین اسے ہنستے ہوئے تسلی دیتا ہے کہ تم نہیں گرو گی، آرام سے بیٹھی رہو۔ پھر وہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ سوئی ہوئی بستی ہے۔ رانو پوچھتی ہے کہ یہاں پر انسان نہیں رہتے کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہاں پر جنات رہتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ یہاں کے رہنے والے جنات ہیں وہ بہت اچھے ہیں،
انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے میں یہاں آ گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کر سکے۔ پھر وہ پوری بستی میں گھومتے رہتے ہیں، سارے گھر اندر سے بند ملتے ہیں، پھر آگے جنگل کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی نہیں ملتا، انہیں وہاں پر ایک ایسا کوئی جن انسان، کوئی مخلوق نہیں ملتی جس سے وہ مدد لے سکیں۔ وہ دونوں دل برداشتہ ہو کر واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو زین کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج کا دن ہمارا ضائع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اس کی بات پر نہ کہتی کہ آج کا دن تو ہمارا ضائع ہو گیا نا، آج کا وقت تو گزر گیا، اب کل اور پرسوں کا دن ہے، آج کا وقت جو گزر گیا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ اپنی بات پر رانو خود ہی چونکی، ارے مجھے میرے پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ زین کہتا ہے کون سے سوال کا جواب؟ کہاں سے مل گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر اسے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وقت، میرے پہلے سوال کا جواب ہے وقت۔ وقت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں، اور یہ قیمتی چیز جب ایک دفعہ کھو جائے تو واپس نہیں ملتی۔ زین اس کی بات پر اش اش کرنے لگتا ہے، تم نے صحیح کہا، واقعی وقت سے زیادہ تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ہمارے دوسرے سوالوں کے جواب بھی ضرور مل جائیں گے۔ اب پہلے کی نسبت وہ پورا اعتماد ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر آتی ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے مگر وہ سوتی نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سوتی ہے اور پھر دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے۔ باقی وقت اس کا گھر کی مصروفیت میں ہی گزرتا ہے۔ اگلی رات وہ دونوں پھر اس اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر ایک نئی بستی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر وہ ایک بستی میں آتی ہے، اس بستی میں ایک بہت ہی نیک بزرگ ہوتے ہیں۔ اس بستی کا تعلق کبھی جنات کے قبیلے سے ہوتا ہے۔ زین ان کے پاس دن کے وقت تشریف لاتا ہے اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اس کے سوالوں کے خود جواب دوں گا۔ زین رات ہوتی اس کو وہاں پر لے جاتا ہے۔ وہ ان کے ٹھکانے سے تھوڑا سا پیچھے ہی ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایک ندی ہوتی ہے، اس میں ایک بچہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ ندی کے ارد گرد درخت ہوتے ہیں اور اس میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور اس راستے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ رانو سرپٹ اس کی طرف بھاگتی ہے، زین اسے روکنے کے لیے آواز دیتا ہے تو اسے اپنے بابا جی کی آواز آتی ہے کہ اس لڑکی کو مت روکو، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ سانپ اس کو ڈس لے گا، اس کے سر پر بس اس بچے کو بچانے کی دھن سوار ہوتی ہے۔ کنارے پر کھڑے ہو کر دوپٹہ اس بچے کی طرف پھینک دیتی ہے جس کو وہ بچہ پکڑ لیتا ہے، وہ اسے باہر کھینچنے لگتی ہے۔ سانپ اتنے میں اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے مگر رانو اس سے بالکل بے نیاز ہوتی ہے، اسے سانپ ڈسنے کے بجائے آگے چلا جاتا ہے۔ وہ اس بچے کو پکڑ کر گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ اس کا گھر قریب ہی ہوتا ہے۔ اسے گھر میں چھوڑ کر یہ دونوں پھر بابا جی کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ بابا جی بھی انہی کا منتظر ہوتے ہیں۔ رانو نے سلام کرتی ہے اور پھر انہیں اپنا مسئلہ بتاتی ہے۔ بابا جی اس سے پوچھتے ہیں اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ وہ تو یہاں پر جواب لینے آئے تھے، یہ تو جواب کے بدلے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ پھر انہیں کہتی ہے جی بابا جی پوچھیں، اس بچے کو ڈوبتے ہوئے کیوں بچایا جبکہ تمہارا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا؟ سب سے زیادہ قیمتی رشتہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا، انسانیت کے ناطے میں نے اسے بچایا۔ اس کی بات سن کر بابا جی مسکرائے اور بولے تمہاری بات کا جواب یہی ہے، سب سے قیمتی رشتہ احساس کا ہوتا ہے۔ زین کو اب یہ حکمت سمجھ آنے لگی تھی کہ انہوں نے اسے خاموش رہنے کا کیوں کہا تھا، اور یہ تمہارا امتحان تھا، تم اس امتحان میں پوری اتری ہو، وہ خزانہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ملے گا، کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت مند ہو اور تم اس کی حقدار بھی ہو اور تم ضرورت مندوں کی مدد بھی کرو گی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے آ جاتے ہیں۔ رانو کہتی ہے اسے دونوں سوالوں کے جواب تو مل گئے ہیں مگر اسے تیسرے سوال کا جواب ابھی رہتا ہے۔ زین کہتا ہے اللہ نے چاہا تو اس کا جواب بھی ضرور مل جائے گا، ابھی کل کا دن بھی ہمارے پاس ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ سو جاتی ہے اور پھر دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے۔ اس کی دادو کہتی ہیں کہ اس لڑکی کو ہو کیا ہے، یہ کیوں اتنی دیر تک سوتی رہتی ہے؟ آج کے دن وہ پھرتے رہتے ہیں مگر انہیں جواب نہیں ملتا۔ رانو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ پھر 3 دن گزر جاتے ہیں اور ناک کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی اس چھوٹے کمرے میں آتی ہے اور دائرہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس ناک کو بلاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ناک باہر آ جاتا ہے، وہ اس سے تینوں سوال پوچھتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب وقت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں،
یہ اگر ایک دفعہ گزر جائے تو دوبارہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے احساس۔ احساس کا رشتہ یہ سب رشتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور میرے تیسرے سوال کا جواب، رانو کے دل میں بے سکونی اور بے چینی پھیل جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب اسے خزانہ نہیں ملے گا، اور اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے سکون۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جس کو میں اس خزانے سے نہیں خرید سکتی، بلکہ دنیا کی کسی بھی دولت سے اس چیز کو خریدا نہیں جا سکتا۔ ناک کہتا ہے تم نے میرے تینوں سوالوں کے بالکل صحیح جواب دیے ہیں، تم اس خزانے کی حقدار ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین میں جاتا ہے اور سارا خزانہ لے کر باہر آ جاتا ہے۔ وہ خزانہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدھا کمرہ اس سے بھر جاتا ہے۔ رانو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ سارا خزانہ میرا ہے؟ ناک کہتا ہے ہاں، تم ہی اس کی اصل مالک ہو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ضرورت مندوں کو بھول مت جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناک چلا جاتا ہے۔ زین کہتا ہے یہ خزانہ اب تمہارا ہوا۔ وہ اسی وقت اپنے ابو کو سوئے ہوئے اٹھاتی ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ آدھی رات کو کیا ہوا؟ کہتی ہے خاموشی سے میرے ساتھ آئیں۔ پھر جب اس کمرے میں آتے ہیں تو اتنا خزانہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ رانو نے کہتی ہے کہ اس نے خواب میں خزانے کے بارے میں دیکھا تھا، اور پھر ایک بزرگ نے اسے وظیفہ بتایا تھا، تو اس نے یہ عمل کیا اور یہ خزانہ اسے مل گیا۔ وہ جن والا قصہ گول کر جاتی ہے۔ پھر باقی سب گھر والے بھی اٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی اس خزانے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ان سب کے تاثرات بھی کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ سب اس غائب امداد پر خوش ہوتے ہیں، اور اگلے چند دن ان سب کی زندگی میں بہت بدلاؤ لاتا ہے۔ اس کے ابو اب رانو کے مشورے پر ہی چلتے ہیں، جو انہیں رانو کرنے کو کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ زین کے مشورے پر ہی انہوں نے تھوڑا تھوڑا زیور کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ یہ زیور مختلف جوریوں کے پاس بیچا کرتے تھے۔ ان کے جاننے والے حیران تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ رفتہ رفتہ رانو کی تمام خواہشات پوری ہونے لگیں۔ اس کا ایک محل جیسے گھر کا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا زیور بیچ دیا اور اسے کاروبار میں لگانا شروع کر دیا۔ اب کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا۔ رانو اب کسی شہزادی کسی آن بان والی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ادارے سے بولنا اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھ رہی تھی، جس سے اس کی شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ حسین تو وہ پہلے ہی بہت تھی، مگر اب تو جیسے اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اب تو جیسے اس پہ نظر ہی نہیں ٹھہرتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ رانو کی زندگی خواب کی طرح لگنے لگی تھی۔ جو اس نے سوچا تھا وہ اسے مل گیا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ وہ ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جو بھی وہاں پر حاجت مند آتا وہ سب کی حاجتیں ضرور پوری کرتی تھی۔ اس نے ایک دن مخصوص کر کے رکھا ہوا تھا جس میں وہ سب حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ اس دن بھی اس کے گھر میں ضرورت مندوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بہت سی عورتیں اور بچے وہاں پر آئے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کی باتیں سن رہی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا سب کی مدد کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی کہ وہ بہت غریب ہے اور اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں، ان کی بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ رانو کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ اسے وہ اپنی دادو کی طرح لگتی تھی۔ اس کی دادو بھی تو ان دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ رانو سے بہت سے پیسے دیتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت پھر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ رانو اس سے پوچھتی ہے کہ پیسے کم ہیں کیا؟ اور پیسے دوں آپ کو؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں، تم نے میری مدد کی ہے، اس خوشی میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں۔ رانو کہتی ہے کون سا تحفہ؟ اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے تم میری بیٹیوں جیسی ہو، اسی لیے میں تمہارے لیے اپنی خوشی سے لے کر آئی ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا ہار اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم یہ اپنے گلے میں پہن لو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو وہ سفید موتیوں کا ہار ہوتا ہے۔ رانو کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے اپنے گلے میں پہنتی ہے تو اسے ایک دم جھٹکا لگتا ہے۔ اس کی جسامت بدلنے لگتی ہے، رنگ روپ بدلنے لگتا ہے اور وہ ایک چڑیا کی شکل میں آ جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے گلے سے صرف چوں چوں کی آواز نکلتی ہے اور وہ بوڑھی عورت اپنا روپ بدل کر رانو کی شکل میں آ جاتی ہے۔ وہ زور زور سے کہکے لگانے لگتی ہے، کہتی ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اب مجھے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا، نہ کوئی میری اصلیت جان پائے گا۔ رانو چڑیا کے روپ میں سہمی ہوئی اس کو دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے
کہ اپنے روپ میں وہ واپس کیسے آئے گی۔ اس طرح سے تو وہ کسی کو بھی اپنی بات سمجھا نہیں پائے گی، نہ کوئی اس کی حقیقت کو جان پائے گا۔ رانو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تاکہ اس عورت کی اصلیت جان سکے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی اور خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اپنی منزل سے اب کچھ ہی دن دور ہوں، مجھے صرف 10 مزید شکار کی ضرورت ہے۔ جو بھی ان 10 لوگوں کا خون پیوں گی ہمیشہ کے لیے جوان رہوں گی۔ ہا 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 ہا۔ رانو اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ اسے اس کے عزائم بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یا تو یہ کوئی ڈائن ہے یا کوئی جادو کرنی ہے، اور کافی دنوں سے اس کی زین سے بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ زین کو ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل جائے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں بیٹھی وہ اداس نظروں سے گھر میں سب کو دیکھتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے زین اپنی دنیا میں بہت مصروف ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس نے اپنی عادات بدل لی تھی، وہ پہلے سے بہت بدل گیا تھا، اسی لیے جنات اس کو بہت پسند کرنے لگے تھے، اور اس کے دور کے رشتہ داروں نے بھی اس کے ساتھ تعلق بحال کر لیا تھا۔ وہ اپنے خاندان میں ایک شادی کے سلسلے میں مصروف تھا۔ جو ہی اسے فرصت ملی تو وہ رانو سے ملنے کے لیے آ گیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، گلیوں میں سناٹا تھا۔ چونکہ یہ سردی کے دن تھے، اسی لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ زین ابھی اس کے گھر میں اترنے ہی لگا تھا جب اس نے رانو کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ ایک پل کو ٹھٹک کر رک گیا۔ اتنی سردی میں گرم شال اور سویٹر سے بے نیاز ہو کر اور اندھیری رات میں وہ اکیلی کہاں اور کیوں جا رہی تھی؟ زین کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا آپ ظاہر کیے بغیر رانو کا پیچھا کیا۔ وہ چند قدموں کی دوری سے رانو کا پیچھا کر رہا تھا۔ رانو کے قدم اب قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ایک جگہ دائرہ لگا کر اس میں بیٹھ گئی اور کچھ پڑھنے لگی۔ کافی دیر وہاں پر بیٹھی پڑھائی کرتی رہی، پھر وہاں سے نکل کر باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی بجائے دوسری طرف تھا۔ یہ الگ تھلگ بنے ہوئے گھر کی طرف چل دی۔ ذہن بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا کہ رانو یہ کیا کر رہی ہے۔ اگلے منظر نے ذہن کو بہت ہی حیرت میں ڈال دیا۔ اس گھر کی دیواریں بہت زیادہ اونچی تھیں۔ رانو کسی بلی کے مشابہ اس دیوار پر اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کی مدد سے چڑھنے لگی۔ ذہن نے اس منظر کو ہقتے کھو کر دیکھا۔ اگر کمزور دل انسان اس منظر کو دیکھتا تو ڈر کر رہ جاتا، مگر اس منظر نے ذہن کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رانو کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید اس پر کسی آتما یا کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ پھر رانو گھر کے اندر کود گئی۔ ذہن بھی اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب رانو کا رخ ایک کمرے کی طرف تھا۔ اس کمرے میں ایک لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ وہ کوئی 15-16 سال کی لڑکی ہوگی۔ رانو اس کے پاس گئی۔ ذہن اس سے تھوڑا پیچھے تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ رانو اب اس کے آگے کیا کرتی ہے۔ رانو نے ایک دم اس کی شہرک کو اپنے تیز دھار ناخنوں سے کاٹ دیا۔ اس کے ناخن کسی تلوار کی مانند تیز دھار کے تھے، اور اگلے ہی پل اس نے اس کی شہرک پر منہ رکھ کر اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ یہ منظر ذہن کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رانو اتنی خون خوار ہو گئی ہے۔ ساتھ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ بروقت کارروائی کرتا تو اس لڑکی کی جان بچ سکتی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رانو نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر پی لیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اب کسی ڈائن کے مشابہ لگ رہی تھی۔ رانو وہاں سے واپس آ گئی۔ ذہن بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ چھپ کر اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ رانو ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ مگر گھر آنے کے بعد وہ سو گئی اور ذہن اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ اگلے دن اس پورے علاقے میں شور مچا ہوا تھا۔ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ خبر آئی تھی کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بھی بوند نہیں۔ لوگ سوچنے پر مجبور تھے کہ ہمارے علاقے میں کوئی خون پینے والی ڈائن یا ڈریکولا تو نہیں آ گیا۔ اس کے بعد پے در پہ 3 قتل ہوئے، جن کے قتل ہوئے وہ لڑکیاں بھی 15 سے 16 سال کی عمر کے درمیان تھیں، اور اس بات نے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس دن بھی وہ غائب حالت میں تھا اور رانو کے کمرے میں چھپ گیا اور اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی اور خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی کہ صرف 5 دن کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی۔ اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی اور کوئی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اس کی باتوں کو سن کر ذہن ٹھٹک گیا۔ اس نے سوچا یہ رانو نہیں ہے، رانو کے روپ میں کوئی ڈائن یا جادوگر نہیں ہے، تو پھر رانو کہاں ہے؟ یہ سوال اسے پریشان کر گیا تھا۔
کہیں اس نے رانو کو بھی تو قتل نہیں کر دیا؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ فوراً سے اپنی دنیا میں گیا اور ایک بزرگ جن سے اس بارے میں بات کی۔ تھوڑی دیر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے سر کا بال لے کر آؤ، میں اس پر پڑھائی کروں گا، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ زین جب دنیا میں واپس آیا تو اس وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ زین اس کے کمرے میں گیا اور اس کی ایک کنگھی سے چند ٹوٹے ہوئے بال مل گئے۔ وہ فوراً ان کو لے کر بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے ان پر پڑھائی کی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈائن ہے، یہ رانو نہیں ہے۔ اس نے یا تو رانو کو قتل کر دیا ہے یا کہیں پر چھپا دیا ہے۔ زین یہ سن کر پریشان ہو گیا اور بولا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ رانو کہاں ہے؟ تم اس کے استعمال شدہ کوئی چیز لے کر آؤ، میں اس پر پڑھائی کر کے معلوم کر لوں گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ زین نے اس کے استعمال شدہ کپڑے لیے اور بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے اس پر پڑھائی کی اور کہا کہ اس لڑکی کو اس نے چڑیا بنا دیا ہے۔ تمہیں اگر اسے بچانا ہے تو تمہیں اس چڑیا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے بابا جی؟ میں اتنی چڑیاؤں میں اس کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ آج چڑیا کی ایک نشانی ہے، ایک تو وہ وہیں اپنے گھر پر ہی ہوگی یا گھر کے آس پاس ہوگی، اس کے گلے میں مالا ہوگی۔ جو ہی تم اس کے گلے سے وہ مالا نکالو گے وہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی۔ اور اس کو کیسے ختم کرنا ہوگا؟ اس ڈائن کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ جب وہ چلا کر رہی ہوگی تو تب تم نے اس پر پیٹرول پھینک کر اسے آگ لگا دینی ہے، مگر اس کو مارنے سے پہلے رانو کو اپنی اصلی شکل میں لے کر آنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ہمیشہ چڑیا کی شکل میں رہے گی۔ زین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ اب وہ اتنی چڑیوں میں رانو کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں رانو کون سی ہے۔ اس نے رانو کے گھر کے ساتھ زمین پر بہت سارے دانے پھینکے، بہت سے پرندے ان دانوں کو کھانے کے لیے آ گئے۔ زین نے ہر چڑیا کو بہت غور سے دیکھا، مگر اسے کسی کے گلے پر بھی مالا کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے شام تک وہ یہی کام کرتا رہا مگر اسے رانو کہیں نہیں ملی۔ پھر اس کی نظر ایک درخت پر پڑی، اس پر کچھ چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ زین اس درخت پر پہنچا، اسے ایک الگ تھلگ چڑیا بیٹھی ہوئی نظر آئی، اس کے گلے پر سفید نشان بنا ہوا تھا۔ زین نے اس چڑیا کو پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک کھلے سے میدان میں وہ آیا اور اس نے اس چڑیا کے گلے سے سفید مالا کو ہٹایا تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور حیران نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ زین نے اپنا آپ ظاہر کیا، وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ زین نے اسے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اسے اس علاقے میں ہونے والے قتلوں کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رانو کئی دنوں سے بھوکی تھی، اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اب وہ لوگ رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات ہوتے ہی اس ڈائن نے چلا کرنا تھا اور اسے قتل کرنے کا یہی وقت تھا۔ اب زین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گیا۔ وہ اب رانو کے گھر میں تھا کیونکہ رانو کا ہاتھ زین کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے وہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت حسرت بھری نگاہوں سے سب گھر والوں کو دیکھ رہی تھی اور اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ اب زین نے اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو وہ ڈائن اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ یوں ہی وہ دائرہ لگا کر چلا کرنے کے لیے بیٹھی تو زین نے اس پر پیٹرول چھڑکا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے آگ لگا دی۔ اس کی چیخیں دور دور تک سنی گئی۔ کتنے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ جل کر مر گئی اور سب لوگوں کو اس سے نجات مل گئی۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ زین نے اسے اس کے گھر میں چھوڑا اور ضروری کام سے اپنی دنیا میں چلا گیا۔ رانو اب بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا شوہر بھی اس کی طرح خدا ترس انسان ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا باعث ثواب سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔